अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शानी भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात शानी भट्टी के साथ सिर्फ क्रेड न्यूज़ पर। आज के हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हैं वारिस बंदेशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शानी भाई। वारिस भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें दूसरी दफ़ा हमारे चैनल को मौका दिया। सर, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि पीटीआई की टिकट आपको कन्फर्म हो गई है यूसी 2 में चेयरमैन के लिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का। आप ख़ुसूसी टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं और आपकी तरफ से बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं मुझे, तो उस पे आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। उसके बाद जहाँ तक पीटीआई के टिकट की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई की टिकट मुझे कन्फर्म हो चुकी है और मैं इंशाल्लाह पीटीआई के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। वारिस बंदेशा जाट साहब बहुत ही जल्दी माशाल्लाह उन्होंने थोड़े ही वक्त में ज़्यादा तरक्की माशाल्लाह कर ली है, तो पीटीआई का टिकट के हवाले से वो बता रहे हैं कि कन्फर्म हो गई है। वारिस साहब, आप ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों आपने मुंतखब किया? बाकी दीगर जमातें भी थीं, मुस्लिम नून लीग भी थी और सुबह दूसरी पार्टी भी थी, काफ लीग भी थी। पीटीआई सबसे पहले मेरे जो करीबी लोग हैं उनको पता है कि मैं ना पीटीआई में 2011 से पीटीआई से वाबस्ता हूँ। जब मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना था तो मैं पीटीआई से वाबस्ता हो चुका था। उसके बाद अगर हम मुल्की सतह पे दूसरी पार्टियों का हाल देखते हैं ना, तो हमारे पास पीटीआई के अलावा कोई चॉइस नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस टाइम हक के रास्ते पे चल रही है। ऐसी कोई पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो इसी वजह से आपने बाकी दीगर पार्टियों को कभी आपने सोचा ही नहीं होगा फिर इस वाले से? तो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको, मेरा ख्याल है, ये बात की थी कि नून लीग और पीपल पार्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल के साथ खेला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला है। इन पार्टियों ने पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर दी है। तो इनके बारे में अब भी अगर अवाम में इतना शऊर आ चुका है, अब भी अगर अवाम इन पार्टियों के बारे में सोचती है या इनको सपोर्ट करते हैं लोग, तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वारिस भाई, आप एज ए चेयरमैन इलेक्शन लड़ेंगे या वाइस चेयरमैन को अगर ऑफ़र हो तो? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये बरादरियों का इलेक्शन होता है, तो इस सारे सिलसिले के मद्देनज़र रखते हुए आप क्या बताएंगे? जी, सबसे पहले मैं ना आपको अपनी यूनियन कौंसिल की थोड़ी सी वाज़ह कर दूं। हमारी ज़ाहिर बात है यूनियन कौंसिल में धड़ों की सियासत होती है, शख्सियत की सियासत होती है। तो मेरी जो बरादरी है वो टोटली 100% बरादरी मेरे साथ है। उसके अलावा हमने चेयरमैन का अनाउंस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चेयरमैन का ही लड़ रहे हैं। और वाइस पे हमारे साथ जो है ना अराई बरादरी, जो कि दूसरे नंबर पे यूनियन कौंसिल 2 की बड़ी बरादरी है, वो हमारे साथ वाइस चेयरमैन पे आ रही हैं। जी, वाइस चेयरमैन आप कह रहे हैं कि राई बरादरी से होंगे? जी, तो ये बता सकते हैं कि वो कौन से गांव में से होंगे? अराई बरादरी अपना मुश्तरका मशवरे के साथ हमें देंगे। वो जो भी देंगे अराई बरादरी की तरफ से होगा, जो भी, वो हम उन्हें एक्सेप्ट अभी करेंगे। आपने ये कन्फर्म नहीं बता सकते भी कौन सी पार्टी हो, कौन सी किसी भी कौम को होगी? बस कुछ पत्ते होते हैं जो टाइम पे खेलने पड़ते हैं। इस वारिस भाई, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए देखें तो इमरान खान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा संगीन मामलात खड़े हो गए हैं। करारदाद भी उन्होंने पेश की है, वो मंजूर भी हो गई है। तो आप बता सकते हैं इस हवाले से खान साहब को काफ़ी धचका लगा है, तो इस हवाले से आप कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि हमारी मुल्की तारीख़ का जो है ना बदतरीन दौर शुरू हुआ है अब से। वो लोग जिन पे नैब में करप्शन के केसेस हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, जुर्म साबित हो चुके हैं, मुल्ज़म हैं, ज़मानतों पे हैं, उन लोगों को अमेरिका ने साजिश के तहत सिर्फ़ इमरान खान के बुग़्ज़ में उन चोरों को, लुटेरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। हालांकि अवाम ने, हमने वोट तो तहरीक इंसाफ को दिया है, मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का है। ये एक ऐसी गलत रवायत कायम हो गई है कि जो मैंडेट वाली पार्टी है उसके मुकाबले में पैसे का इस्तेमाल करके
ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ضمانتوں پہ رہا ہیں، یعنی کہ ملزموں کو ہمارے اوپر جو مسلط کر دیا گیا، اس سے بری میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب یہ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب آنے والے الیکشن میں 2/3 سے کامیاب ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ جی، جو عوام نے رد عمل دیا ہے اس امپورٹڈ حکومت پہ، آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا 15 دن ٹاپ ٹرینڈ پہ ٹویٹر پہ جا رہا ہے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ تو عمران خان، یہ ہسٹری میں، پاکستانی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی لیڈر عوام کو لیڈ نہیں کر رہا، اور عوام اتنی تعداد میں سڑکوں پہ آ گئی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگ روڈوں پہ آ گئے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، اس امریکی مداخلت کے خلاف، امریکی سازش کے خلاف جو یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں کے ذریعے لائی گئی ہے۔ تو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ عوام کا اتنا بڑا رد عمل آیا ہے۔ وارث صاحب، اگر عمران خان اس وقت اگر امریکہ کی بات مان لیتے تو آج انہیں اپنی حکومت سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا؟ سر، یہی ڈفرینس ہے ایک لیڈر میں اور مفاد پرست ٹولے میں۔ عمران خان کے لیے بہت آسان تھا کہ ان کی ہاں میں ہاں کرتا اور وہ ڈو مور کہتے رہتے، یہ ان کے مطابق کرتا رہتا۔ اس نے یہ مدت بھی پوری کر لینی تھی، آگے والا 5 سال بھی اس کو مل جانے تھے، لیکن وہ ایک خوددار لیڈر ہے۔ اس نے اپنی عوام کے مفاد میں اس کا شروع سے ہی، لیڈر کی، عمران خان کی جو شروع سے ہی ایک بات تھی کہ نہ میں کسی کے سامنے جھکاؤں اور نہ اپنی عوام کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ عمران خان امریکہ کے سامنے نہیں جھکا، اور انشاءاللہ تعالی یہ عوام اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ اسے دوبارہ لے کر آئے گی کہ امریکہ، اس کے حواریوں، یہ میر جعفر، میر صادق، ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ وارث بھائی، یہ بتا دیں کہ کیونکہ یہ غلامی سے یہ کب آزاد ہوں گی، یہ ہماری قوم کب آزاد ہوگی؟ کیونکہ یہ جو چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر برادریوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ان کو کب یہ شعور آئے گا کہ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی عوام کو کچھ شعور ڈالا؟ سر، عمران خان نے میرے خیال میں جتنا عمران خان نے عوام کو شعور دیا ہے، آج سے پہلے کوئی بھی لیڈر شعور نہیں دے سکا۔ اب عمران خان نے عوام کو جگایا ہے، اس کا جیتا جاگتا ثبوت میں ہوں۔ میرے جیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں، سیاست میں آ رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں۔ پہلے تو ایک روایتی سیاست کا کلچر تھا پاکستان میں، مفاد پرست، ان پڑھ اور چور ڈاکو ہمیشہ سیاست میں آتے تھے، وہی کامیاب ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ عوام میں شعور آ چکا ہے۔ جب یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی، عوام کا اب رد عمل دیکھیں، آپ پشاور جلسہ دیکھ لیں، آپ کراچی والا جلسہ دیکھ لیں، عوام لاکھوں کی تعداد میں نکلی ہے، تو یہ شعور ہی ہے۔ تو اس کے بعد جہاں تک میری یونین کونسل کی سیاست کی بات ہے، تو الحمدللہ عوام اب میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہے۔ یہ پاکستان بہت سمجھدار لوگوں کا ملک ہے۔ عوام جاگی ہے، عوام کو ان کے جو سیاسی ہتھ کنڈے تھے یہ سمجھ آ گئے ہیں۔ عوام کو پتہ ہے کہ کس کا کیس کس جگہ چل رہا ہے۔ میری یونین کونسل کی عوام سے مجھے امید ہے وہ انشاءاللہ تعالی میرٹ پہ جو فیصلہ کریں گے، اور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو میرے علاقے کے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ الحمدللہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمام برادریوں کی حمایت حاصل ہے، چھوٹے لوگوں کی، مزدور طبقے کی، یوتھ کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، ہر قسم کے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بیداری ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وارث بھائی، کیونکہ آپ کی اتنی ماشاءاللہ اپنی ایج نہیں ہے جتنا آپ کو محبتیں مل رہی ہیں، اس کی تھوڑی سی وجہ بتا دیں کیا ہے؟ آپ کی ایج کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ ابھی ینگ ہیں، تو یہاں پہ تو بہت سارا پہلے کے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں ہو رہے۔ شانی بھائی، یہ تو سب سے پہلے میرے اللہ پاک کا خاص کرم ہے
بے شک دلوں کو کسی کی جانب جو موڑتا ہے تو وہ ذات صرف میرے رب کی ہے، میرے اللہ پاک کی ہے۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام کو پتہ لگ گیا کہ یہ ان پڑھ لوگ، میٹرک فیل لوگ، یا یہ جو سیاسی لوگ ہیں، یہ خاندانی سیاست جن میں چل رہی ہے، ان لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ وہ ٹرک کی بتی کا کوئی بھی اینڈ پوائنٹ نہیں ہے۔ تو میں سیاستدان نہیں ہوں، میں عام لوگوں میں سے عام ان کے جیسا بندہ ہوں۔ میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں، نہ مجھے سیاست آتی ہے، نہ میں اس طرح کی گندی سیاست جو دوسرے سیاستدان کرتے ہیں، نہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میں میرٹ پہ سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، اور حق بات جو بندہ بلند کرتا ہے، جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کے لیے کسی سے بھی لڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ عوام بہت وفادار عوام ہے، یہ عوام اس کو پیار دیتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے۔ وارث بھائی، دوسرے الیکشن جو پیچھے الیکشن گزرا تھا چیئرمین کا، اگر ان کو وہ ٹرن پورا کرنے دیتے تو کیا ان کو بھی وہ بھی اپنا کچھ امیدوں پہ، عوام کی امیدوں پہ اتر سکتے تھے نا، اگر وہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں منتخب ہوئے تھے چیئرمین؟ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ اس بات پہ نہیں، جو بھی سیاسی ٹینور ایک آئینی طور پہ بنا ہوا ہے پاکستان میں، میرا خیال ہے کہ جو بھی کوئی آتا ہے چیئرمین پہ، او ایم پی، ایم این اے، ایون کہ وزیر اعظم بھی، اس کو اس کی 5 سال کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اس کو اگر وہ مدت پوری کریں گے، عوام پھر صحیح طرح آئیڈیا لگا سکتی ہے، عوام کے سامنے ان کی کارکردگی ہوتی ہے پورے 5 سالوں کی، ان کے پاس کوئی پلی کا کوئی پوائنٹ نہیں رہ جاتا کہ ہم اس وجہ سے ہمیں اتار دیا گیا، ہم اس وجہ سے عوام کے کام نہیں کر سکے۔ جب 5 سال کا ٹینور مکمل ہوتا ہے تو تب عوام میرے خیال سے صحیح فیصلہ کر سکتی ہے۔ وارث بھائی، ان زیادتی نہیں ہے ان سے، جو اتنا بیچارے محنت کر کے آتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ اس دفعہ الیکشن لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو حکومت چاہ رہی ہے مسلم لیگ نون کی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے چیئرمین منتخب کر لیتی ہے، لیکن دوسری پی ٹی آئی حکومت آ جاتی ہے بعد میں، تو وہ تو ان کو اتار دیں گے، تو وہ ان کو نقصان نہیں ہوتا اس سے؟ بالکل سر، میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، کیونکہ میں لائر بھی ہوں تو آئین کو بھی سمجھتا ہوں۔ میرے خیال سے جو ہے نا، آئین کی امپلیمیشن ہونی چاہیے۔ آئین کے مطابق جو بھی نمائندہ منتخب ہوتا ہے نا عوام کا، اس کو اس کا ٹینور مکمل کرنے دینا چاہیے، تو تاکہ وہ صحیح طرح ظاہری بات ہے کوئی بھی نمائندہ آتا ہے وہ بڑی اس کو دیکھ سکے نا کہ اس نے کیا کام کیا، کیا نہیں کام کیا، بڑی محنت کے ساتھ آتا ہے۔ ظاہری بات ہے وسائل، جس طرح کی ہماری سیاست ہے، وسائل بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو ٹائم بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو جو ایسا قانون ملک میں ہونا چاہیے کہ جو ایک منتخب ہو گیا اس کو پوری مدت سے پہلے کسی بھی طریقے سے اس کو ہٹایا نہیں جانا چاہیے، تاکہ عوام اس کے 5 سال کے ٹینور کے بعد صحیح طرح فیصلہ کر سکے کہ آیا اس نے ہمارے ووٹ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ بالکل۔ اور وارث بھائی، یہ بتاتے ہیں ملکی صورتحال اس وقت جو بھی جا رہی ہے کافی سنگین جا رہی ہے، تو پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے پاکستانی عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ساری عوام جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے جس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ عمران خان کیونکہ ایک سچا ایماندار لیڈر ہے۔ آج تک ملک کی تاریخ میں قائد اعظم کے بعد پاکستان نے، ہماری جنریشن نے یا ہم سے اوپر والی جو جنریشن ہے، انہوں نے ایسا قائد نہیں دیکھا جو ایک خوددار ہو، جو اپنی عوام کو سبق سکھاتا ہو کہ آپ خوددار قوم ہیں، آپ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے، اور وہ عوام کو کہتا ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا، نہ کہ امریکہ یا سپر پاور یا کوئی اور ملک اٹھ کے ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرے۔ اس خوددار لیڈر کا
یہی قصور تھا کہ اس نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا. اس نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا ایشو ساری دنیا کے سامنے ریز کیا. اس نے انڈیا کو ساری دنیا کے سامنے ننگا کیا، ان کی دہشت گردانہ سوچ کو بے نقاب کیا پوری دنیا کے سامنے. پھر اس نے اسلامو فوبیا کے خلاف، جو آپ دیکھتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی کافر ملک اٹھ کے، کوئی نہ کوئی کافر اٹھ کے ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سینوں میں بستے ہیں، جو ہمارے دل میں بستے ہیں، ان پہ ہماری جان، مال، اولادیں، ماں باپ سب کچھ قربان. ان کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو یہ ہم مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پہ کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے. تو جب اس نے مرد مجاہد نے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، اور نہ صرف آواز اٹھائی، اقوام متحدہ میں بل منظور کروایا، ہر سال اسلام فوبیا کے خلاف ایک دن مقرر کروایا کہ اسلام فوبیا کے خلاف ایک دن منایا جائے گا عالمی سطح پہ. اس کا قصور یہی تھا کیونکہ اس نے اسلام کا نعرہ بلند کیا. اس نے عالم کفر میں نعرہ بلند کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اور ہم لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے. اس کا یہی قصور ہے. تو عوام کے سامنے ہیں سارے حقائق، عوام بہت سمجھدار ہے. اب اصل وقت آیا ہے کہ ہم ایک ہجوم سے ایک قوم بن جائیں. اب عمران خان نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے عوام کے سامنے. چوروں کو، چکوں کو، اور جو بھی ادارے خلاف ملک کے کام کر رہے ہیں یا جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہو، اپنے فیصلے خود کرے، ان کو بے نقاب کر دیا ہے. تو اب ہم عوام کا فرض بنتا ہے کہ ایک قوم بن کے ہم نکلیں، ہم عمران خان کا ساتھ دیں. اسے یہ فیل نہ ہونے دیں کہ ہاں عمران خان اکیلا ہے. پوری قوم ایک یک زبان ہو کے اس کے ساتھ چلے اور اس کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی دفعہ اتنی میجورٹی کے ساتھ لے کر آئیں کہ اس کو ان بلیک میلروں کی ضرورت ہی نہ پڑے. وارث بھائی لاسٹ منٹ ہے، بس آخری منٹ میں یہ بتا دیں کہ اپنے UC2 میں اپنی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ آیا کہ آپ ان کی امیدوں میں پورا اتر سکیں گے؟ میں اپنی عوام سے آپ کے توسط سے براہ راست مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. آپ نے سارے امیدواروں کو سامنے رکھنا ہے، ان کی گزشتہ جو ٹینور ہیں یا جو ان کے ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے. آپ نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے. ٹھینگی ایک مرکز ہے، ضلع وہاڑی میں ٹھینگی بہت اہم مقام ہے. جتنے بھی سیاستدان، چاہے MP ہو، MNA ہو، جب تک وہ مرکز ٹھینگی میں اکثریت سے کامیابی حاصل نہ کرے وہ کامیاب نہیں ہوتے. ہمارے ووٹوں سے وہ جاتے ہیں. آپ کو ایک ایسے نمائندے کی ضرورت ہے جو آپ کے حق کے لیے کھڑا ہو سکے، جو آپ کی آواز بڑے ایوانوں تک پہنچا سکے، جو آپ کے جو مسائل ہیں ان کو فرنٹ پہ آ کے حق کی آواز بلند کر کے ان کو حل کر سکے. آج تک سب کے سامنے ہے، ٹھینگی مرکز کے لیے کچھ بھی ترقیاتی کام نہیں ہو سکے. ہم اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود ایک پسماندہ علاقے میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو زیادتیاں کی گئی ہیں ہمارے علاقے کے ساتھ، ان کو اب ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا اب عوام کے پاس اختیار آ رہا ہے. میں عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا یہ ووٹ جو آپ کی پاور ہے، جس کی وجہ سے آپ کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے شخص کو دیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے، آپ کے لیے اداروں سے بات کر سکے، اداروں کے سامنے کھڑا ہو کے جواں مردی سے بات کر سکے، آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکے، اور آپ کے حقوق، آپ کا جو حق ہے اس کو آپ کی دہلیز پہ مہیا کر سکے. اور میرا نعرہ ہے، یہ جو پچھلے لوگ گزرے ہیں یہ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، چودراہٹ اور اپنی ڈیرے داری. میرا جو میں نعرہ لے کر آیا ہوں، میرا نعرہ یہ ہے کہ عوام کی خدمت عوام کی دہلیز پہ، عوام کی خدمت
عوام کی دہلیز پہ، چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، ہم عوام کے قرض دار، ہم نمائندے جو ہوتے ہیں عوام کے قرض دار ہوتے ہیں، ان سے ہم نے ووٹ لیا ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ عوام کے جو جن سے ہم نے ووٹ لیا وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں اور ہم آگے آگے ہوں، یا ہمارے ڈیروں پہ ہم انہیں فون کریں کہ ادھر رش لگا ہو، ہماری بات سننے آ کر، ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ ایسے نہیں کہ وہ آئیں دروازے کھڑکائیں۔ ہم جس کو جو مسئلہ ہوگا اس کے گھر جا کے انشاءاللہ تعالی ان کی دہلیز پہ ہم خود، ہمیں کسی کا بھی پتہ چلے گا، ایک فون کال آئے گی، ہم ان کے گھر جا کے ان کے مسائل پوچھیں گے، اور جس کے متعلق وہ مسئلہ ہوگا وہ ہم ان کے گھر جا کے حل کریں گے، بالکل اور انصاف کے ساتھ، ہاں میرٹ کے ساتھ، زیادتی نہیں ہونے دیں گے، حل کریں گے۔ 2 نمبر بندے کا نہ ساتھ دیں گے، نہ ہماری جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، نہ ہم غلط کے ساتھ چلتے ہیں، نہ ہمارا یہ منشور ہے۔ ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، عوام کی خدمت کو مشن بنا کے عوام کے ساتھ چلیں گے، عوام کے حقوق کا عوام کو بھی احساس دلائیں گے کہ آپ کے یہ رائٹ ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے۔ ہم ان کی آواز اداروں تک پہنچائیں گے، ان کا حق لے کے اداروں سے ان کی آ کے دہلیز پہ مہیا کر دیں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ وارث جٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس وقت وہ UC2 کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ تو وارث صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت اچھی کی ہیں، لیکن UC2 کے متعلق جو آپ نے باتیں کی ہیں، پہلے تو سارے یہی کہتے ہیں پتن منتخب ہونے کے بعد کیا کیا رنگ آتے ہیں یہ بھی بعد میں پتہ لگے گا، لیکن کافی زیادہ شخصیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ مجھے صورتحال نظر دیکھ، لیکن بتا ہی سکتے ہیں کہ آپ وارث بھائی امیدیں پہ تو پورا اتر ہی لیں گے نا آپ؟ انشاءاللہ شانی بھائی، میں سیاستدان نہیں ہوں کہ جو وعدے کریں، جھوٹے وعدے کریں کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ انشاءاللہ تعالی عوام کی جو توقعات ہوں گی ان پہ میں انشاءاللہ 100% پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میرا گھر ہر وقت لوگوں کے لیے کھلا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو میرے دروازے تک آنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، ہم خود ان کے گھر جا کے ان کے مسائل کو خود ہی جج کر کے ہم ان کے بولنے سے پہلے ان کے مسائل حل کریں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ وارث صاحب نے بھی کافی بڑی باتیں کر لی ہیں، تو وقت تو آ ہی جاتا ہے، لیکن دیکھیں گے ہر دفعہ، لیکن شاید چینجنگ آ جائے۔ تو بہت شکریہ، ہمارے اس پروگرام کے بارے میں ہمیں ضرور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔